सुलगते लम्हे मुकम्मल नावल। आशिर, मैं चाहता हूँ कि हम हादी भाई के लिए लड़की तलाश करें। कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें मालूम तो है हादी भाई कितने संजीदा हैं और वो शादी करने के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं होंगे। वो दोनों किचन में काम करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। आशिर और हमजा हादी के दोनों छोटे भाई थे। हादी जो कि ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर गया हुआ था, उसके पीछे से वो दोनों उसकी शादी की खिचड़ी बना रहे थे, क्योंकि वो कई बार हादी से कह चुके थे कि वो शादी कर ले, मगर हर बार हादी यही कहकर टाल देता था कि वो अभी कोई शादी नहीं कर सकता। फ़िलहाल उस पर बहुत ज़िम्मेदारी है और जो लड़की आएगी वो भी तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी ना। हम भाई को मनाते हैं ना। वैसे भी हमज़ा भाई तुम्हारी बात ज़्यादा मानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भाई को मनाओ शादी के लिए। चलो ठीक है, देखते हैं। भाई आते हैं तो उनसे बात करते हैं। हमज़ा और आशिर जितने शरारती थे, हादी उतना ही संजीदा मिजाज था। वो अभी इन्हीं चेवगोइयों में मसरूफ़ थे जब उनके वालिद दाखिल हुए। ये तुम लोगों का बड़ा भाई कहाँ गया है? हमेशा की तरह संजीदा और गुस्सेले लहजे में बोले। यही वजह थी कि हादी का भी लहजा अपने बाप की तरह संजीदा और गुस्से वाला था। बाबा, हादी की मीटिंग थी, इसलिए उसे दूसरे शहर जाना था और वो उधर चला गया। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। जब हादी घर आए तो उसे मेरे घर भेज देना। वो ये कहकर वहाँ से चले गए थे। हमज़ा और आशिर एक दूसरे को देख रहे थे। जब उनका बाप गुस्से में होता या उनके घर आता तो हमेशा कोई मतलब ही होता, वरना ऐसे कभी उनके घर नहीं आता था। उनके जाने के बाद वो आपस में फिर से गुफ्तगू करने लगे। मुझे तो लगता है बाबा को फिर पैसों की ज़रूरत है, जो हादी भाई की याद आ गई है। ज़ाहिरी सी बात है, वैसे तो कभी बाबा ने हमें याद नहीं किया। खैर छोड़ो, वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गए थे। शाम के वक्त हादी वापस आ चुका था और वो दोनों खाना खाने लगा चुके थे। डिनर करने के बाद तो उन्होंने कहा, हादी भाई, हमें आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। वो संजीदगी से बोलता अभी भी अपने मोबाइल में ही घुसा हुआ था। प्लीज़ अब अपना मोबाइल साइड पे रखें, फिर हम आपसे बात करेंगे, वरना हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आशिर ने मुंह फुलाया था। ज़रूर कोई कॉलेज में कारनामा सर अंजाम दिया होगा, नहीं तो तुम्हारे टीचर्स ने बुलाया होगा। उसे आशिर से यही उम्मीद थी, क्योंकि कॉलेज में ऊट पटांग हरकतों की वजह से कई बार उसके कॉलेज जा चुका था। नहीं भाई, कॉलेज का कोई मसला नहीं है, मसला आपकी ज़िंदगी का है। क्या मतलब? मेरी ज़िंदगी का है? वो फ़ौरन मोबाइल साइड पर रखते हुए बोला। हाँ भाई, हम चाहते हैं कि आप शादी कर लें। हमें भी तो भाभी चाहिए, हमारे घर में भी कोई रौनक हो। हादी ने भवें उचकाकर दोनों की तरफ देखा। यही इशारा होता था उन दोनों को खामोश करवाने का। हादी भाई, जितना गुस्सा कर लें, मगर आप हमें खामोश नहीं करवा सकते। मैंने तो एक रिश्ते वाली आंटी को भी बोल दिया है कि हमारे भाई बहुत खूबसूरत हैं, एक प्यारी सी हमें भाभी ढूंढ दे। तुम लोगों को किसने इजाज़त दी ये फैसला किया है? वो गुस्सीले अंदाज में बोला था। तो भाई हर्जी क्या है? आपको क्या अपना घर नहीं बसाना? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये शादी जैसे झंझटों में। क्या भाई, आपकी उम्र के लड़के तो इतने कूल होते हैं। अब की बार हमज़ा ने कहा। कूल के बच्चे, तुम ना अपनी स्टडी पे ध्यान दो और आइंदा इस पे कोई बात नहीं होगी। वो ये बात कहकर जल्दी से अपने रूम में चला गया था। शादी तो हम दोनों भाई की करवा कर ही रहेंगे। हादी के जाने के बाद फिर से उन्होंने वही जिद पकड़ ली थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, शादी तो उनकी करवा कर ही रहनी है। आखिर उनको समझते क्या हैं? चंगेज़ खान कहीं के। भाभी आएगी ना, वही उनको काबू करेगी, और इसी वजह से ही तो उनका गुस्सा भी शांत होगा। हर वक्त गुस्सा, अकड़ू और सड़ियल। पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं हमदी भाई। वैसे हमज़ा, हादी भाई ने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात फेस की हैं, इस वजह से ऐसे हो गए हैं। तुम सोचो, अगर हमें छोटी सी उम्र में किसी का बोझ पालना पड़ता तो क्या हम पाल सकते थे? नहीं ना। हादी भाई ने तो देखो हमें हर सहूलत दी है और हर लिहाज से हमारी मदद की है। हाँ, लेकिन शादी तो हम उनकी करवा कर ही रहेंगे। आशिर अभी भी उठा था। जब सुबह हुई तो हादी किचन में नाश्ता तैयार कर रहा था। बारी बारी आशिर और हमज़ा भी उठकर आ गए थे। वो भी उसके साथ हाथ बटाने लगे थे। नाश्ता बनाने के बाद टेबल पर लगाकर वो फिर से नाश्ता करने लगे थे। हादी भाई, आखिर क्या मसला है? आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? फिर से आशिर ने अपनी ज़बान का लगा ताला खोल डाला था। अब की बार हादी खामोशी से नाश्ता करता रहा था।
کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو ایک اچھی لڑکی کی ضرورت ہے؟ آپ بس ایک بار اجازت تو دیں، ہم آپ کے لیے لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے، وہ شوخی سے بولا تھا۔ ہادی کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم لوگ کوئی رشتہ دیکھ لو، اگر مناسب ہوا تو میں شادی کر لوں گا۔ ان کے لیے تو یہی خوشی کی بات تھی۔ آخر کسی طریقے سے ہادی نے شادی کے لیے حامی تو بھری تھی۔ حمزہ اور عاشر کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی۔ آخر کار انہوں نے ہادی کو شادی کے لیے منا ہی لیا تھا۔ آج پھر دوپہر ٹائم ان کے گھر رشتے والی ماسی آئی ہوئی تھی۔ کہنے کو تو وہ دونوں چھوٹے بھائی تھے، مگر دونوں کے کام بہت بڑے تھے۔ وہ کام والی ماسی ان کے سامنے پیسوں کے ساتھ تصویریں رکھ چکی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں دیکھ دیکھ کر ریجیکٹ کر رہے تھے۔ نہیں، یہ لڑکی بھی بھائی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہیں یہ بھی، کیونکہ وہ جن لڑکیوں کی تصویریں دکھا رہی تھی وہ ہادی سے عمر پہ بہت بڑی تھی۔ ارے آپا، ہمیں اتنی بڑی لڑکی نہیں چاہیے، ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ کوئی معصوم سی چلبلی سی لڑکی ہو جو ہمارے بھائی کو سنجیدگی سے نکال دے۔ کیا مطلب چلبلی سی لڑکی؟ اپنے بھائی کی عمر تو دیکھو۔ ارے آپا، اتنی بھی ہمارے بھائی کی عمر نہیں ہے، ابھی بھائی کی عمر 30 ہی سال ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ کوئی 20 برس کی لڑکی دکھاؤ، کوئی 18 برس کی، کوئی چھوٹی لڑکی دکھاؤ۔ تم کیا یہ 35 40 سال کی آنٹیاں لے کر آ گئی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ تو گلے ہی پڑ گئے ہو، تم تو لڑکیوں سے بھی زیادہ کیڑے نکال رہے ہو۔ ایک اور انہوں نے لڑکی دکھائی جس کا نام شانزے تھا۔ شانزے کی عمر تقریباً 19-20 برس لگ رہی تھی۔ ہاں، یہ لڑکی بھائی کے لیے پرفیکٹ رہے گی۔ کیا مطلب یہ لڑکی بھائی کے لیے پرفیکٹ رہے گی؟ ان کے گھر والوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ بس پھر کیا کہتے ہو؟ اگلے جمعہ ان کے گھر والوں کو بلا لوں؟ ہاں ہاں، بلا لینا ان کے گھر والوں کو۔ اور ہاں، میرے کرائے کا 1000 روپیہ، 1000 روپیہ لڑکی کی تصویر دکھانے کا، اور 1000 میرے بیلنس کا بھی۔ تو ابھی جلدی سے 3000 روپیہ نکالو۔ وہ نہ جانے کتنی بار ان دونوں بھائیوں کو اسی طرح سے لوٹ چکی تھی۔ ارے آپا، خدا کا خوف کرو، ابھی رشتہ ہوا نہیں ہے اور تم ہم سے اتنے پیسے کھا چکی ہو۔ ہادی بھائی کو پتہ چلا نا تو وہ ہمارے پیٹوں میں سوراخ کر دیں گے۔ کتنی مشکل سے وہ کماتے ہیں، اور آپ ہیں کہ اگر لڑکی چاہیے تو بتاؤ، ورنہ میں جا رہی ہوں، کہیں اور رشتہ دیکھو۔ اچھا اچھا، دیتے ہیں۔ حمزہ نے فوراً سے اپنی جیب سے 1000 روپے کے 3 نوٹ نکال کر اس کو تھما دیے، اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ ویسے یہ لڑکی بھائی کے لیے زیادہ چھوٹی نہیں ہے، یہ لڑکی صحیح ہے، اگر بڑی ہوگی تو وہ ہمیں بھی ذلیل کر کے رکھے گی، ڈرا کے رکھے گی۔ اگر چھوٹی ہوگی تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرے گی، ہمیں گھل مل جائے گی۔ واہ، تم تو بڑے سمجھدار ہو۔ ہادی جب آفس سے گھر واپس آیا تو آتے ہی عاشر اور حمزہ نے اسے رشتے کی بات بتائی۔ بھائی، ہم نے آپ کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ نہیں، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھائی، ایک بار دیکھیں تو صحیح، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ میں نے کہہ دیا نا۔ کیا کہا تھا رشتے والی آنٹی نے؟ رشتے والی آنٹی کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ اگلے جمعہ کو ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ چلو ٹھیک ہے، دیکھ لو اگلے جمعہ کو، ویسے بھی میری کوئی میٹنگ نہیں ہے اور میں فری ہی ہوں۔ اور ہاں، گھر کی اچھے سے صاف صفائی کر لینا۔ ہاں بھائی، وہ فکر نہ کرے، ہم نے صفائی تو کرنی ہی ہے، کیونکہ آفٹر آل ہماری ایک پیاری سی بھابھی لا رہے ہیں ہم اس گھر میں۔ ویسے عاشر اور حمزہ، تمہیں نہیں لگتا کہ تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو شادی کا؟ اگر میری بیوی آ گئی اور اس نے تمہارا ساتھ نہ دینے دیا تو؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ تو ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے اپنی زندگی ماں کے بغیر گزاری ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی عورت ہو، ہمارا بھی چولہا جلے، آپ بھی اپنی زندگی میں خوش رہیں اور آپ کے بچے ہوں۔ بس زیادہ آگے کی نہیں تم سوچ کے آئے۔ عاشر جو پٹر پٹر زبان چلا رہا تھا فوراً سے اسے تالا لگ گیا۔ اور ہاں، آج دوپہر کے کھانے میں کیا بنا رکھا ہے؟ بھائی، میں نے تو چکن قورمہ بنایا ہے، جلدی سے حمزہ نے جواب دیا۔ تو پھر روٹیاں لے آؤ نا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں روٹیاں لینے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ اس دن بابا جان آئے تھے اور وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ہاں، ان سے بات ہو گئی ہے، انہیں 1,00,000 روپے چاہیے تھا۔ ویسے بھائی، مجھے سوچ کر دکھ ہوتا ہے، بابا جان کو ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی، جب پیسے چاہیے تو ہادی ہادی کرتے یہاں آ جاتے ہیں۔ آپ کیوں دیتے ہیں بابا جان کو پیسے؟ حمزہ، عاشر، تم لوگ پاگل ہو، مجھے مت سکھایا کرو، وہ ہمارے بابا ہیں، اگر انہیں کچھ چاہیے ہو تو ہمیں دینا پڑتا ہے۔
اور بھائی ہمیں جو ان سے محبت اور پیار چاہیے وہ تو کبھی انہوں نے نہیں دیا. اس لیے مہربانی ہوگی کہ آپ آئندہ اپنی محنت کی کمائی اس انسان پر مت خرچ کیجیے گا. اور ہماری ماں جس نے اپنی محبت کی خاطر ہمیں مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اب وہ ایموشنل ہو رہا تھا اور ہادی یہ بات ہی نہیں برداشت کر پا رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے روٹیاں لے آؤ اور پھر مجھے لڑکی دکھانا. وہ جلدی سے بات کو بدلنے لگا تھا. جب بھی اس کے بھائی ایموشنل ہوتے وہ یوں ہی کسی نہ کسی طریقے سے بات کو ٹال دیا کرتا تھا. وہ جلدی سے بازار سے روٹیاں لے آیا اور اب وہ تینوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے. کھانا کھانے کے بعد دوبارہ حمزہ نے ہادی کو تصویر دکھانا چاہی تو وہ یہ کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا نکل گیا کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، آ کر دیکھے گا. یوں ہی پورا ہفتہ گزر چکا تھا اور اب جمعہ کا دن آ چکا تھا اور ہادی کو دیکھنے والے مہمان بھی آ چکے تھے. ان کو تو ہادی پہلی نظر میں ہی بہت پسند آیا تھا اور وہ خوشی خوشی رضامند ہو گئے تھے. لڑکی کے ماں باپ نہیں تھے، صرف اور صرف لڑکی اکیلی تھی اور اس کے چچا اس کی جلد از جلد شادی کر کے خود دوسرے ملک جانا چاہتے تھے. ہادی نے پہلے تو سوچا کہ یہ لوگ شادی میں بہت جلد بازی کر رہے ہیں، مگر کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے شادی کی حامی بھر دی تھی. آج ہادی نے بہت اصرار کیا تھا کہ بابا بھی آئیں. کافی سوچ بچار کے بعد آخر اس کے بابا آئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی خاص گفتگو نہیں کی تھی. بس رشتہ پکا کر کے وہ پھر سے اپنے گھر ہی چلے گئے تھے. آخر رشتہ پکا ہو گیا تھا. ان کو ان کی شانزے بہت پسند آئی تھی اور شانزے کے گھر والوں کو ہادی بھی بہت پسند آیا تھا. آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب شانزے اس گھر میں بیاہ کر آ گئی تھی. اگلے ہی پل ہادی کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا. یہ کیا؟ وہ دیکھنے میں ہی 17-18 برس کی بچی لگ رہی تھی جو کہ ہادی سے بہت چھوٹی تھی. ہادی کے ماتھے پر بل پڑے تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے گھر والوں نے اتنی چھوٹی لڑکی کا مجھ 30 سالہ عمر کے لڑکے کے ساتھ نکاح کیوں کر دیا. خیر وہ دلہن بنی ہوئی اپنے روم میں بیٹھی تھی اور ہادی سنجیدگی سے روم میں داخل ہوا. جب ہادی روم میں داخل ہوا تو وہ فوراً سے مسکراتی ہوئی اپنا گھونگھٹ آگے کر گئی تھی. یہ سراسر ناانصافی ہے ہادی جی. اب پہلے مجھے میری منہ دکھائی دیں گے، پھر میں آپ کو اپنا منہ دکھاؤں گی. ہادی کو کیا معلوم تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ چالاک ہے. آپ میرا گفٹ لائے ہیں نا؟ مجھے بتائیں تو صحیح. ہادی بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ گونگے ہیں کیا؟ اف، میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے. گھر والوں نے گونگے لڑکے کے ساتھ میری شادی کر دی. ابھی چچا جان سے بات کرتی ہوں. وہ جلدی سے اٹھی اور ادھر ادھر اپنا موبائل تلاشنے لگی، مگر اگلے ہی پل ہادی نے لب کھولے. جی میں گونگا نہیں ہوں. اوہ شکر ہے خدایا، شکر ہے آپ گونگے نہیں ہیں. مجھے لگا آپ گونگے ہیں. میرا گفٹ کہاں ہے؟ جلدی سے دکھائیں. وہ بےتاب ہو رہی تھی اپنا گفٹ دیکھنے کو. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہادی نے ایک مخملی سی ڈبیا اس کے سامنے رکھ دی. ارے ایسے بھی کوئی گفٹ دیتا ہے بھلا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی پہلی شادی ہوئی ہے. ہادی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. پہلی شادی کا کیا مطلب ہے؟ ایک بار اس کی اب شادی ہوئی ہے. او سوری، مجھے یاد نہیں. شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے. ویسے اگر آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں تو مہربانی کر کے یہ پہنائے بھی دیں. جلدی سے پہنائیں تاکہ میں آپ کو اپنے خوبصورت سے چہرے کا دیدار کرواؤں. وہ پھر سے اس کے ساتھ پٹ پٹ کرتی مصروف ہو گئی تھی اور ہادی کو تو پہلے ہی ایسی زیادہ بولنے والی لڑکیوں سے نفرت تھی. اور یہ کیا؟ قسمت نے کیا اس کے سامنے ایک پٹ پٹ بولنے والی لڑکی بھیج دی تھی. ہادی ماتھے پر بر لیے ہوئے سنجیدگی سے اس کے سامنے بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر رنگ پہنا دی. رنگ پہنا کر وہ اپنی شیروانی اتارتا ہوا الماری میں ٹانگنے لگا تھا. اب سے پھر شانزے کے ماتھے پر بل پڑے تھے. یہ کیا؟ آپ نے تو مجھے دیکھا تک نہیں. وہ پھر سے اس کے روبرو آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور ہادی کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنی طرف منہ کیا. آپ نے مجھے دیکھا کیوں نہیں ہے؟ آپ کی دلہن تھی نا. آپ کے لیے تو اتنا مہنگا میک اپ کروایا تھا اور آپ نے مجھے دیکھا کیوں نہیں ہے؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور سونا چاہتا ہوں. اسے ہادی سے اس سنجیدگی کی امید نہیں تھی. آپ تھکے ہوئے ہیں یا جیسے بھی ہیں، مجھے تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا. دیکھیں مجھے. وہ ہادی کا چہرہ پکڑے اگلے ہی پل ہادی نے نرمی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا. آپ بھی چینج کریں اور آرام کریں. کیا فائدہ میرا اتنے پیسے لگا کر تیار ہونے کا؟ آپ نے تو مجھے دیکھا تک نہیں ہے. وہ منہ بسورے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی. دوبارہ سے ہادی اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور اب ایک نگاہ اس پر ڈال ہی لی تھی. ہاں اب بہت پیاری لگ رہی ہیں. اب آپ جا کر چینج کر لیں. کیوں چینج کر لوں؟
वो फिर से मुंह बसूरे बैठी थी। अगले ही पल हादी को वो बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। शायद वो उससे उम्र में कम भी थी और मासूम भी, और यहाँ तक कि बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। वो थोड़ी सी उसमें संजीदगी चाहता था, मगर शानज़े किसी तरीके से भी संजीदा नहीं हो रही थी। हादी ने आहिस्तगी से लाइट बंद की और नरमी से उसके गालों को छूने लगा, मगर अगले ही पल शानज़े ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मुझे अंधेरे से डर लगता है, लाइट ऑन करो। मुझे अंधेरे से डर लगता है, लाइट ऑन करो। हादी जी, मुझे डर लगता है, लाइट ऑन करो। अगले ही पल हादी ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद किया था। तुम पागल हो? ये क्या हरकतें कर रही हो? पूरे घर वालों को जगाना चाहती हो क्या? मुझे अंधेरे से डर लगता है, आपको लाइट ऑन करके सोना पड़ेगा। हादी के माथे पर फिर से गहरे बल पड़ गए थे। ये क्या है? एक और आफत उसके गले पड़ गई थी। हादी गुस्से में लाइट ऑन करके दूसरी तरफ मुंह मोड़े सो गया था। उसे बिल्कुल भी शानज़े से उस हरकत की उम्मीद नहीं थी। सुबह जब हादी की आंख खुली तो वो बच्चों की तरह उसके हाथ को अपने हाथों में जकड़े सीने पर रखे गहरी नींद सो रही थी। शक्ल से तो वो बिल्कुल मासूम बच्ची ही लग रही थी, मगर उस मासूम बच्ची की कितनी लंबी जुबान थी ये हादी अच्छी तरह से जानता था। हादी ने नरमी से उसके गालों को छुआ। अगले ही पल शानज़े की आंख खुल गई। बहुत बुरी बात है, कोई सो रहा हो तो उसको ऐसे नहीं जगाते। आपको पता है मैं कि पूरे 12 बजे उठती हूँ सोकर। मेरा नाश्ता तो बना दीजिएगा, मुझे बड़ी भूख लगती है। और हाँ, मैं ऑमलेट खाती हूँ, फ्राई एग नहीं खाती। वो छोटी बच्ची की तरह उसे अपनी रूटीन बता रही थी। लेकिन मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, वो संजीदा लहजे में बोला था। क्या मतलब ऑफिस जा रहे हैं? आज हमारा वलीमा नहीं है क्या? नहीं, हमारा वलीमा आज नहीं है। क्या मतलब हादी? मैंने तो वलीमे का ड्रेस भी बनवाया था। मुझे नहीं पता, मुझे वलीमा करना है। वो ये बात सुनकर जल्दी से आंखें मसलती हुई उठ बैठी थी। हादी उसकी बात का जवाब दिए बिना ही रूम से बाहर चला गया था। गुड मॉर्निंग भाई। हमजा उसे बाहर आता देखकर ही गुड मॉर्निंग करने लगा, मगर अगले ही पल हमजा ने देखा कि उसका भाई किस कदर गुस्से में बाहर आ रहा है। क्या हुआ भाई? सब ठीक तो है ना? भाभी ठीक है? हाँ जी, तुम्हारी भाभी बहुत ठीक है, और अब शायद वो मुझे भी ठीक न रहने दे। वो गुस्से में कहता हुआ बाहर की तरफ चला गया था। ये भाई को अचानक क्या हुआ? इतने में वो चिल्लाती हुई रूम से बाहर आई थी। मुझे नहीं पता हादी जी, मुझे वलीमा करना है। मगर अगले ही पल हमजा को देखा। किधर गया है तुम्हारा भाई? गुस्से में वो चीखने लगी। बाहर गए हैं भाई। तुम लोगों का भाई जो है ना, बहुत बुरा इंसान है। क्या किया है हमारे भाई ने? उसे ये मालूम नहीं था कि वो ट्राउज़र शर्ट में ही बाहर खड़ी हुई है। तुम्हारे भाई ने वलीमा भी नहीं किया मेरा। इतने चाव से मैंने ड्रेस बनवाए थे। बहुत अकड़ू और सड़ियल भाई है तुम्हारा। अच्छा अच्छा, खामोश। भाई को ना ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ नहीं पसंद। नहीं पसंद तो पहले बता देते, शादी ना करते। मैं तो ज़्यादा ही बोलूँगी, वो मुंह बनाए कहने लगी थी। इतने में आशिर रूम से आया। ये सुबह सुबह क्या शोर मचा हुआ है? देखो प्यारे प्यारे मेरे छोटे भाइयों, आपको पता है ना कि शादी के बाद वलीमा तो होना चाहिए। मैंने ड्रेस बनवाया था, तुम्हारे भाई ने तो मेरा वलीमा ही नहीं किया, और मैं सख्त नाराज़ हूँ। आए तो उसे बता देना, बल्कि मैं तो दरवाज़ा भी नहीं खोलूँगी। और वो ये कहती हुई रूम में घुस गई थी। आशिर और हमजा का एक जानदार कहकहा गूंजा था। अब यही आफत भाई को सेट करेगी। भाई ने जो संजीदगी का लिबादा ओढ़ रखा है ना, अब वो ठीक से उतरेगा। दोनों का एक जोरदार कहकहा गूंजा था। थोड़ी देर बाद हादी ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम निपटाकर घर वापस आया, मगर जब अपने रूम की तरफ बढ़ा तो अंदर से रूम लॉक था। हादी दरवाज़ा बजाने लगा। शानज़े, दरवाज़ा खोलो। नहीं खोलूँगी, बिल्कुल नहीं खोलूँगी। पहले वलीमा करो, फिर खोलूँगी। ये क्या बच्चों वाली हरकत है? फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। हादी को गुस्सा आया। उसने डुप्लीकेट चाबी से रूम का दरवाज़ा खोला। तुम्हारा दिमाग ख़राब, वो गुस्से में उस पर धाड़ा था। तुम बच्ची हो क्या? हाँ, बच्ची ही हूँ। मैं बच्ची ही हूँ, मुझे नहीं पता। वो फिर वॉशरूम में घुस गई थी। हादी सर झटक कर बैठ गया था। हादी को किचन के कामों से सख्त नफरत थी। अल्लाह ने वैसे ही उसे बीवी दे दी थी। अब तो हादी उससे बहुत तंग आ चुका था। अभी तो एक दिन में नहीं शादी को हुआ था और उसने हादी को इतना तंग करके रख दिया था। हादी ने सोचा था कि वो अब थोड़ा ठहर कर वलीमे का फंक्शन रख लेगा। अभी उसे ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम से कहीं जाना था। थोड़ी देर बाद वो शावर लेकर निकली तो हादी लैपटॉप में मसरूफ़ था। जल्दी से वो हादी के करीब आकर बैठ गई।
اور جان بوجھ کر ہادی کے پاس بیٹھتے آگے پیچھے گیلے بال کرنے لگی۔ ہادی کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑنے لگے تھے۔ شانزے پلیز اب یہ حرکتیں بند کرو۔ کیوں بند کروں؟ کیوں کروں؟ میرے بال گیلے ہیں، انہیں خشک بھی نہ کروں؟ وہ ٹاول سے اپنے بالوں کو صاف کرنے لگی۔ تو دور ہو کے بیٹھو نا۔ ویسے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ سے اللہ ہی پوچھے، شادی کو ایک دن بھی نہیں ہوا اور آپ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ؟ ہاں دلہن تو بہت اچھا کرتی ہے نا، آتے ہی روم لاک کر دیا تھا۔ اس کے لفظوں میں بہت زیادہ غصہ تھا، مگر وہ جتنا غصہ بھی کر لیتا شانزے پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسے بس صرف اور صرف ہر بات میں وہ ضد کرنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یوں ہی زندگی کی گاڑی چل پڑی تھی اور وہ دونوں اپنی زندگی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن شانزے میں کوئی بھی میچورٹی نہیں تھی، جبکہ ہادی چاہتا تھا کہ اس کی وائف میچور ہو، اس کی طرح سنجیدہ ہو۔ آج ہادی کو آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی اور شانزے کی ضد تھی کہ آج وہ آفس نہ جائے بلکہ اسے کہیں گھمانے پھرانے لے جائے۔ ہادی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو اپنی بیوی کی خاطر اپنا کام دھندا چھوڑ کر اس کے چونچلے پورے کرے، اس لیے اس نے کہا کہ وہ ہر حال میں آفس جائے گا۔ شانزے کو غصہ آیا تو اس نے ہادی کے پریس ہوئے کپڑے نکال دیے تھے جو کہ سامنے صوفے پر پڑے تھے۔ شانزے نے غصے میں وہ کپڑے اٹھائے اور جا کر چھپا دیے تھے۔ ہادی جب شاور لے کر نکلا تو صوفے پر پڑے کپڑے غائب تھے۔ شانزے، یہاں میرے کپڑے تھے، کدھر گئے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ منہ بسورے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہیں نہیں معلوم تو پھر کسے معلوم ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے بولا نا۔ ویسے بھی کون سا آپ نے مجھے گھمانے پھرانے لے جانا ہے جو میں آپ کے کپڑے ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کروں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نیچے کھانا کھانے جا رہی ہوں۔ حد ہوتی ہے شانزے، ویسے تم میری وائف ہو اور تمہیں اتنا خیال بھی نہیں ہے کہ تم میرے کاموں کے بارے میں دھیان دو، یہاں تو الگ سے ضد لگا کے بیٹھ جاتی ہو۔ جب بھی شانزے اس کے ساتھ سر لگاتی یا کوئی شرارت کرتی تو وہ غصے ہو کر بیٹھ جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے بہت ڈانٹتا بھی تھا۔ شانزے منہ پھلائے ہوئے نیچے چلی گئی تھی۔ نیچے جا کر اس نے دیکھا کہ حمزہ پاستا بنا رہا تھا۔ حمزہ، مجھے بھی تھوڑا سا دو، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ بھابھی، مجھے دیر ہو رہی تھی، یہ تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم نیا بنا لو نا۔ یہ مجھے دے دو، وہ اس کے ہاتھ سے لیتی ہوئی بولی اور آرام سے صوفے پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ ہادی غصے میں نیچے آیا تھا۔ شانزے، مجھے سچ سچ بتاؤ، میرے کپڑے کدھر رکھے تم نے؟ حمزہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ آج پھر وہ کوئی فضول حرکت کر کے نیچے آئی ہے۔ ہادی جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا ہر وقت شانزے کی انسلٹ کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، کیوں چلا رہے ہو؟ اپنی اس لاڈلی بھابھی سے پوچھو یہاں آنے سے پہلے کیا کارنامہ سر انجام کر کے آئی ہے۔ شانزے، کیا ہوا ہے؟ وہ خاموشی سے بس دونوں کو گھور رہی تھی۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ ان کے کپڑے نہیں مل رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں شانزے، یہ تمہاری ہی حرکت ہے، اور آج مجھے آفس سے دیر ہوئی نا، پھر تم اپنی حالت دیکھ لینا شام کو۔ ہاں بس وہ میں نے اٹھا کے بالکنی سے نیچے ہی تو پھینکے ہیں، میں نے کون سا آپ کے کپڑے چھپائے ہیں؟ اور اتنے کوئی شاندار برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں جو میں چھپا کر خود پہنوں گی۔ جاؤ نیچے سے اٹھا لو، بالکنی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ تم اس کی حرکتیں دیکھ رہے ہو حمزہ؟ دل تو کرتا ہے کہ اس کا منہ توڑ دوں۔ وہ غصے میں اس کے قریب آیا تھا اور اس کو مارنے کو دوڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سہم سی گئی تھی۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں؟ حمزہ نے فوراً سے اس کا بازو تھاما تھا۔ حمزہ، ان کا بازو مت تھامو بلکہ مارو، مجھے مارو، میں بہت بری ہوں نا، مارو مجھے۔ وہ پاستا کی پلیٹ وہیں رکھتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ہادی بھائی، آپ بھی نا، بچی ہے، بچی سمجھ کر چھوڑ دیا کریں۔ یہ نا تم دونوں کا کیا دھرا ہے، عاشر اور حمزہ۔ تم لوگ مجھے ذلیل نہ کرتے اور تم لوگ کہتے کہ شادی کر لو شادی کر لو، اب کر لو شادی، لو کر لو شادی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی اس نے چاند چڑھایا ہوتا ہے، نہ میں سکون سے آفس جا سکتا ہوں نہ سکون سے کام کر سکتا ہوں۔ جینا حرام کر کے رکھ دیا اس لڑکی نے میرا، اور بجائے اس کے کہ تم لوگ اسے کچھ سمجھاؤ، تم اس کی شرارتوں میں اس کا ساتھ دیتے ہو۔ ہادی بے حد غصے میں وہاں سے واپس کمرے میں چلا آیا تھا۔ ہادی کمرے میں داخل ہوا، وہ تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی۔ اس نے نئی شرٹ ڈالی، بنا شانزے کو مخاطب کیے وہی شرٹ پہن کر وہ آفس چلا گیا تھا۔ وہ سارا دن یوں ہی روتی رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ہادی دن میں ایک بار کال کر کے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا، مگر ہادی نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ بار بار وہ موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید ایک بار اسے منائے گا، اور پھر سے منہ پھلائے بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے،
اگر یہ مجھے نہیں منائے گا تو میں بھی اس کے پیچھے مری نہیں جا رہی۔ موبائل رکھ کے وہ پھر سے نیچے چلی گئی تھی۔ اتنے میں حمزہ اور عاشر بھی کالج سے واپس آ چکے تھے۔ لوڈو کھیلیں؟ انہیں دیکھتے ہی وہ لوڈو کھیلنے کا کہنے لگی تھی۔ کیا مطلب لوڈو کھیلیں؟ میں تو ابھی اکیڈمی جاؤں گا اور مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، حمزہ نے فوراً سے کہا تھا۔ عاشر، دیکھو نا، تمہارے بھائی نے میری بہت انسلٹ کی ہے اور ایک بار کال کر کے مجھے منایا تک نہیں ہے، وہ رونی سی شکل بناتی ہوئی بولی تھی۔ کوئی نہیں، بھائی کو آہستہ آہستہ تم نے لائن پہ لانا ہے، اور تنگ کیا کرو بھائی کو، یہ بہت اکڑو ہیں، بچپن سے ہی ہم پہ غصہ کرتے آئے ہیں۔ کوئی نہیں حمزہ، آج اکیڈمی سے چھٹی کرتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں اور شام میں پیزا وغیرہ منگوائیں گے۔ تم لوگ سچ کہہ رہے ہو؟ رات کو پیزا پارٹی کریں گے؟ اوکے ڈن۔ ویسے وہ پھر سے مسٹر کھڑوس آ کر مجھے ڈانٹے گا نا تو اس کا منہ توڑ دوں گی۔ نہیں نہیں، ایسی باتیں نہیں کیا کرو، بھائی کو بہت غصہ آتا ہے۔ آتا ہے غصہ، جو میرے ساتھ کیا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، گھوڑا بدتمیز۔ ڈرتی نہیں میں آپ کے بھائی سے؟ وہ پیچھے کھڑا اس کی تمام باتیں سن چکا تھا۔ مجھے تمہیں ڈرانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، وہ پیچھے سے روب دار آواز میں گرجا تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ سہم گئی تھی۔ اسے صبح والا لمحہ یاد آیا تھا جب وہ اسے تھپڑ ہی مارنے والا تھا۔ مجھ سے بات مت کرو، کرتی ہوں میں تم سے۔ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ شوہر سے کیسے پیش آتے ہیں؟ ہاں مجھے تمیز ہے، شوہر کو تو بڑی تمیز ہے نا، صبح مجھے تھپڑ مار رہے تھے نا، میں آپ سے کٹی ہوں۔ وہ پھر سے رونی شکل بناتے ہوئے وہاں سے ناراض ہو کر اندر چلی گئی تھی۔ ایک تو میں اس کی ناراضگی سے بہت ہی تنگ ہوں، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کیا کچھ کہا بھائی؟ اس کے لیے ہی جلدی آیا تھا، یہ پھر سے منہ بنا کر اوپر چلی گئی ہے۔ حمزہ اور عاشر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ چلو جو بھی ہوا، دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک تو ہونے لگا ہے نا؟ آج پہلی بار انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شانزے کو منانے کے لیے گھر واپس آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اوپر روم میں گیا تو شانزے اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، صبح کے لیے سوری، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ ایک بار پھر سے وہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ایسے نہیں مانوں گی آپ سے، مجھے پیار سے مناؤ۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اچھا، پیار سے کیسے مناؤں گا؟ اس کے اور قریب آیا۔ میں نے کوئی پیار محبت تھوڑی کیا ہے جو مجھے سمجھ آئے، تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ تھوڑی سی میچور ہو جاؤ، گھر کو سنبھالو، کچن کے کام کیا کرو، تم بالکل بچوں جیسی ہو۔ مجھے نہیں آتی نا کوکنگ، ادھر چچی اتنے کام کرواتی تھی، ادھر آپ بھی چچی سے کم نہیں ہیں، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ کیا کرو وہ کیا کرو۔ اس سے اچھا تھا میں شادی ہی نہ کرتی۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی ہوگی، میرے خوابوں کا شہزادہ آئے گا، میرے لیے تحفے اور گفٹس لائے گا، لیکن آپ تو بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، لڑکی کو تو خواب دیکھنے ہی نہیں چاہیے۔ میں نے غلطی سے ڈھیر سارے خواب دیکھ لیے تھے آپ کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ کیا گفٹ لائے ہو؟ جلدی دکھاؤ۔ اچھا اچھا صبر۔ ہادی نے اپنے بیگ سے پھولوں کے گجرے، چاکلیٹس، کچھ پھول اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالی جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوتی تھی۔ سچ میں یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ہاں میں تمہارے لیے لایا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت بہت اچھے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح کھلکھلاتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ جب اس کے گلے لگی تو آج پہلی بار ہادی کے دل میں ایک نئی امید جاگی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے گلے لگی رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ہادی، تھینک یو، مجھے پتا تھا آپ میرے لیے گفٹ ضرور لائیں گے، میں بہت خوش ہوں ہادی۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ پیار سے بات کیا کریں نا، آپ اتنا روڈ کیوں رہتے ہیں، بتاؤ نا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ نرمی سے اسے خود سے الگ کرنے لگا اور وہ فوراً سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا مجھے بتاؤ، تمہیں کہاں گھومنے جانا ہے، کون سی جگہ پسند ہے؟ ہادی، میں نے تو کوئی جگہ ہی نہیں دیکھی، آپ مجھے کہیں بھی لے جائیں، کسی بھی اچھی سی جگہ۔ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کھانے میں پسند کرتی ہو؟ وہ آج پہلی بار اس کے ساتھ بچہ بنا ہوا اس سے پسند کی فرمائشیں کر رہا تھا۔ نہ جانے اس نے زندگی میں اس بارے میں کبھی پہلے سوچا بھی تھا یا نہیں۔ وہ یوں بچوں کی طرح اپنی بیوی کے لاڈ اٹھائے گا، پہلے اپنے دونوں چھوٹوں بھائیوں کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں کسی اچھی جگہ پہ لے جاؤں گا اور پھر کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد تمہیں تمہاری پسند کی شاپنگ کرواؤں گا اور پھر تم گھر آ جانا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ پھولوں کی طرح سے کھل اٹھی تھی۔
ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تھینک یو ہادی، تھینک یو۔ مجھے چچی نے کبھی کہیں جانے نہیں دیا۔ اگر ہادی کا رویہ یوں سنجیدہ تھا تو شانزی کا رویہ بالکل بچوں جیسا تھا، اور شاید اس کے بچوں جیسے رویے کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہوئے تھے جو آج تک وہ کسی کو بتا نہیں پائی تھی۔ لیکن کب جب ہادی نرم ہوتا تھا تو اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے سارے درد اس کے ساتھ بانٹ لے۔ اگلے ہی پل شانزی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا شانزی؟ کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ بس ہادی، آپ میرے ساتھ پیار محبت سے رہا کریں، میرے ساتھ غصہ نہ کیا کریں۔ ہادی کو بھی عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ جب وہ غصہ کرتا تو وہ ہنستی مسکراتی ہے، اور جب پیار دیتا ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ ایسی تھی۔ ہادی نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اسے ہر طرف گھمانے پھرانے لگا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اسے خوش ہو رہی تھی۔ ہادی آپ بہت اچھے ہیں، پلیز بدلیے گا مت۔ میں نہیں بدلوں گا۔ ہادی نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دونوں گھومنے پھرنے کے بعد ایک ریسٹورانٹ گئے تھے۔ وہاں شانزے کو کھانا کھلایا تھا۔ جب وہ دونوں کھانا کھا کر باہر نکل رہے تھے تو شانزے کا سامنا کسی شخص سے ہو گیا تھا جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور خوف و ہراس میں وہ جلدی سے ہادی سے چپک گئی تھی۔ ہادی، جلدی چلے یہاں سے۔ وہ بالکل گھبرا گئی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، چلے یہاں سے۔ لیکن وہ شخص شانزے کو کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ شانزے کو یوں پریشان دیکھ کر وہ اسے سوال کرنے لگا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، بس جلدی چلے یہاں سے۔ وہ زبردستی رستے سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا شانزے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنا گھبرا کیوں گئی ہو؟ تمہیں ہی مجھے شور میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں شور نہیں برداشت کر پاتی۔ ایک دم اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اچھا پریشان مت ہو، ہم جلدی ہی گھر پہنچ جائیں گے۔ فوراً سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا گھر لے آیا۔ آج سے پہلے شانزے کو ہادی نے اتنا سنجیدہ اور ڈرا ہوا نہیں دیکھا تھا جتنا کہ وہ آج اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس سے روم میں آتے ہی سوال کرنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن اب بھی اس کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ اگر کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو شانزے پلیز مجھ سے شیئر کرو نا، میں تمہاری پریشانی کا حل نکالوں گا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ کہتے ہی شانزے ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہادی نے نرمی سے شانزے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے بتاؤ نا، تم ایسی کیوں ہو؟ ہادی، وہ میرا سانس بند ہوتا ہے۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے مجھ سے بچپن میں میری ماں باپ سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ تو ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ تم پریشان مت ہو، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب تمہارا شوہر تمہارے سر پر ہے۔ اور وہ روتے ہوئے بولی تھی، وہ جب جب میرے سامنے آتا ہے میری ماضی کو میرے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسا بھی کیا تھا اس کے ماضی میں؟ ہادی پریشان ہوا تھا، مگر وہ ابھی اس سے اس کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ بتانا شروع کر چکی تھی۔ ہادی خاموشی سے اس معصوم لڑکی کو دیکھتا رہا۔ ماما بابا سفیان بھائی پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ وہ میری مرحوم پھپھو کے اکلوتے بیٹے تھے۔ بس پھپھو کے بعد سب نے انہیں ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ میں انہیں سگا بھائی سمجھتی تھی، مگر وہ مجھ پر غلط نظر رکھتے تھے۔ میرا سارا بچپن ڈرتے ڈرتے گزرا۔ میں 15 سال کی ہوئی تو بھائی کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، پھر اچانک وہ بدل گئے۔ میں تب سفیان بھائی کے ایک اچھے رویے کی وجہ سے ان کو اپنا سگا بھائی سمجھنے لگی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ میری سالگرہ پر انہوں نے مجھے گفٹ لینے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تو میں چلی گئی، کیونکہ مجھے بہت حسرت تھی کہ میرا بھائی مجھے اس طرح سے گفٹ دے، مگر وہاں انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو اماں جان آخری وقت پر آ گئی اور میں بچ گئی۔ اماں جان بابا کو نہ بتا دیں اس کے لیے سفیان بھائی نے دھکا دیا تو وہ سیڑھیوں سے گر کر فوت ہو گئی۔ بابا جان اماں کے بغیر 2 مہینے بھی نہیں گزار سکے اور رضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ شکر ہے سفیان بھائی کے والد نے اپنے ساتھ انہیں دبئی لے گئے اور میری جان چھوٹ گئی۔ تب سے میں ان سے بہت ڈرتی ہوں۔ چچا جان مجھے اپنے گھر لے آئے۔ میں نے انہیں سفیان بھائی کی حقیقت بتائی تو ماہرہ آپی کی منگنی ٹوٹ گئی، کیونکہ ان کی شادی سفیان بھائی سے ہونا قرار پائی تھی۔ چچا نے بیٹی کی شادی کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹے کے پاس کینیڈا جانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے میری بھی شادی کر دی۔ میں اب سفیان بھائی سے ڈرتی تو نہیں ہوں، مگر جب بھی انہیں دیکھتی ہوں تو مجھ پر ایک عجیب سا لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔
یہ کہتے ہی شانزی رونے لگی تھی۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کھڑا ہے، ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے میں تب بھی تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ہادی نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو شانزے مسکرا دی۔ شانزے کا ماضی سن کر ہادی کا دل ہمدردی اور محبت سے بھر گیا تھا۔ رات کی نرمی میں کیے گئے فیصلے کے بعد اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ صرف ایک اچھا شوہر نہیں بنے گا، بلکہ شانزے کو وہ ساری معصوم خوشیاں واپس دلائے گا جو اس کی چچی اور اس کے کزن نے چھین لی تھی۔ اگلے دن ہادی نے دفتر سے چھٹی لی اور حمزہ اور عاشر کو ضروری انتظامات کرنے کے لیے کہا۔ اس نے شانزے کو بغیر بتائے ایک قریبی پارک کے پکنک ایریا میں جانے کا پلان بنایا، جہاں بہت ہی پرسکون ماحول، فطرت کی سادگی اور کھلی فضا تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شانزے کو مہنگے تحفوں سے زیادہ کھلے میدان اور معصوم سی چلبلی حرکتوں کی آزادی پسند ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو شانزے کی آنکھوں کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے اتری اور گھاس پر بچوں کی طرح سے دوڑنے لگی۔ ہادی نے پہلی بار اسے کھل کر بے خوف اور زور زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی اپنی سنجیدگی کا لبادہ اتار کر اس کے ساتھ شریک ہوا اور کیچڑ سے لکڑی کی لکیریں کھینچنے لگا۔ شانزے کی معصومیت اور خوشی ہادی کی اندرونی سختی کو پگھلا رہی تھی۔ وہ ان دونوں کا وقت تلخیوں سے دور، ہنسی مذاق اور دھیمے لہجوں میں گزر رہا تھا۔ ایک پرسکون شام جب وہ لکڑی کے بینچ پر بیٹھے مشروبات پی رہے تھے تو شانزے نے ہادی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لہجہ اچانک سنجیدہ اور دھیما ہو گیا۔ ہادی، مجھے پتا ہے آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور میرا دل بہت خوش ہے، لیکن اب مجھے صرف بچوں کی طرح سے شرارتیں نہیں کرنی۔ میں آپ کی شریک حیات ہوں، میں اب اس گھر کی ذمہ داری اٹھانا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی ماں کی طرح بننا ہے جو آپ کے گھر کو سنبھالے۔ میں نے اپنے بچپن کی خوشیاں پا لی ہیں، اب میں ایک اچھی بیوی بننے کی طرف قدم رکھنا چاہتی ہوں۔ شانزے کی میچورٹی دیکھ کر ہادی نے گہری سانس لی۔ شانزے وہ بات کہہ رہی تھی جس کی توقع ہادی کو کبھی بھی نہیں تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے دل میں جذبات، سمجھداری اور ذمہ داری کا احساس موجود ہے، بس اسے ایک نرم اور دھیمے لہجے کی ضرورت تھی۔ شانزے نے جب ہادی کے سامنے پختگی کا اظہار کیا اور گھر کی ذمہ داری اٹھانے کی بات کی تو ہادی کے چہرے پر ایک ناقابل یقین مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے شانزے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ شانزے، مجھے تمہاری یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تم جو کچھ بھی کرنا چاہو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شانزے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور وہیں پکنک اسپاٹ پر دونوں نے مل کر واپس گھر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ گھر واپس آ کر شانزے پہلے سے زیادہ پرجوش تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی ضدوں اور بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے ہادی کتنا پریشان رہتا تھا، اور ہادی نے اسے بے حد محبت اور احترام دیا تھا، تو اس کا فرض تھا کہ وہ خود کو اس رشتے کے لائق ثابت کرے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد جب ہادی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تو شانزے کچن میں داخل ہوئی۔ حمزہ اور عاشر ابھی تک کالج کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شانزے انتہائی سنجیدگی سے کچن میں چیزوں کا معائنہ کر رہی ہے۔ ارے بھابھی، آج کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کوئی نئی شرارت یا کوئی نئی فرمائش؟ عاشر نے مسکراتے ہوئے چھیڑا تھا۔ شانزے نے ایک پریکٹیکل انداز میں اپنے بال باندھے اور جواب دیا، آج شرارت نہیں، ذمہ داری۔ میں آج تمہارے بھائی کے لیے دوپہر کا کھانا بناؤں گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کھانا کیسے بناتے ہیں؟ حمزہ اور عاشر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ان کی بھابھی جو ہمیشہ اپنی پسند کی پیزا پارٹیوں یا چاکلیٹس میں مصروف رہتی تھی، آج خود کچن میں کھڑی تھی۔ حمزہ فوراً اٹھ کر کچن میں آیا۔ بھابھی، آپ کو تو کوکنگ بالکل نہیں آتی۔ میں پاستا تو بنا سکتا ہوں، لیکن روٹی اور سالن یہ بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے تو کیا ہوا، کوشش تو کروں گی نا۔ مجھے صرف ہادی جی کے لیے ایک اچھا سا کھانا بنانا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ دال چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں، آج وہی بناتے ہیں، شانزے نے عزم کے ساتھ کہا۔ شانزے نے حمزہ سے دال چاول بنانے کے لیے ابتدائی طریقے سیکھنا شروع کر دیا۔ ہادی جو تیار ہو کر نیچے آ چکا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر موبائل میں مصروف تھا، لیکن کچن سے آنے والی آوازیں سن کر اس نے محسوس کیا کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ جب وہ کچن کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شانزے ماتھے پر پسینہ اور آٹے سے بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چاولوں کو دھونے کی کوشش میں آدھے چاول سنک میں گرا چکی ہے، اور دال کا پریشر کوکر خوفناک آوازیں نکال رہا ہے۔ اس کا پریشانی کے مارے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔
یہ کیا ہو رہا ہے شانزے؟ ہادی نے پہلے کی طرح غصے میں دھاڑنے کی بجائے انتہائی دھیمے اور تحمل والے لہجے میں پوچھا۔ شانزے فوراً ڈر کر پیچھے ہٹی۔ ہادی جی، وہ میں آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی، آپ کو پسند ہے نا دال چاول؟ مجھ سے یہ سب صحیح سے نہیں ہو رہا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ اور شکست کا احساس تھا۔ حمزہ اور عاشر جو شانزے کی مدد کر رہے تھے فوراً بولے، بھائی، بھابھی بس پہلی بار بنا رہی تھی، ہم سکھا رہے تھے، لیکن سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ ہادی آگے بڑھا اور اس نے پریشر کوکر کی سیٹی کو چیک کیا اور اسے احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھا، اور پھر مڑا اور شانزے کو دیکھا۔ اس نے اپنا غصہ مکمل طور پر قابو میں رکھا اور مسکرا کر کہا، دال چاول بنانا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر پہلی بار۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہر کوئی شروع میں غلطیاں کرتا ہے۔ شانزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے توقع تھی کہ ہادی حسب معمول اسے نادان کہہ کر ڈانٹے گا، مگر ہادی کا دھیما لہجہ سے وہ حیران ہو گیا تھا۔ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اچانک سے بہترین کھانا بنا کر مجھے کھلاؤ۔ یہ تمہاری خواہش ہے اور میں تمہاری ہر خواہش میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ہادی نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور آستینیں اوپر چڑھا لی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آسان طریقے سے کیسے دال چاول بناتے ہیں۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ ہادی نے پوچھا۔ شانزے نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں، میں کروں گی۔ اگلے 1 گھنٹے تک ایک غیر معمولی منظر تھا۔ ہادی جو ہمیشہ کچن کے کاموں سے نفرت کرتا تھا، آج شانزے کے ساتھ ایک ٹیم کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ اسے دال دھونے اور چاول کی پیمائش کرنے اور مسالوں کی پہچان بتا رہا تھا۔ ہادی کی توجہ اور دھیما پن شانزے کو اعتماد دے رہا تھا۔ حمزہ اور عاشر خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کا مسٹر کھڑوس بھائی کتنی محبت سے شانزے کو چیزیں سکھا رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ شانزے کا ارادہ پختہ ہے اور ہادی اب واقعی بدل چکا ہے۔ جب دال اور چاول دونوں پک گئے تو ان کا ذائقہ مکمل طور پر بہترین تو نہیں تھا، لیکن یہ ان کی مشترکہ محنت کا پہلا ثمر تھا۔ ہادی نے اپنی پلیٹ میں دال چاول ڈالے اور بہت فخر سے شانزے کی طرف دیکھا۔ واقعی شانزے، تم نے پہلی بار میں بہت اچھا بنایا ہے، خاص طور پر اس شور کے بعد جو میں نے سنا۔ ہادی نے آنکھ ماری۔ پھر ہادی نے ایک گہری بات کہی جو شانزے کے دل میں اثر کر گئی۔ شانزے، میں نے زندگی میں بہت سی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، اس لیے مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میں صرف کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کھانا بنانے یا گھر کے چھوٹے کاموں میں دلچسپی نہیں لی، لیکن تم نے آج مجھے احساس دلایا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی کتنی خوشی اور سکون ہے۔ میں ان سے نفرت نہیں کرتا تھا، بس مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ شانزے کی آنکھیں شکر سے بھیگ گئیں۔ ہادی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں بلکہ سکھایا۔ اس شام شانزے نے ہادی کے سونے سے پہلے اس کے پاس جا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ہادی جی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا غصہ آپ کا خوف تھا، کسی کو اپنے قریب نہ آنے دینے کا خوف، لیکن اب آپ نہ ڈریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں صرف بچوں کی طرح ضد نہیں کروں گی، بلکہ میں خود کو سمجھدار بناؤں گی، تاکہ میں آپ کی ذمہ داریوں میں صرف شریک ہی نہ بنوں بلکہ آپ کی مدد بھی کر سکوں۔ ہادی نے محبت سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور محسوس کیا کہ اب ان کے رشتے کی بنیاد صرف شادی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا متلاشی بن چکا تھا۔ دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے فاصلے ختم ہو گئے تھے۔ اب شانزے کو ایک گھریلو اور اچھی بیوی بننے کی کوشش کرنی تھی۔ صبح اٹھتی تو ہادی کے کپڑے وغیرہ ریڈی ہوتے تھے۔ ہادی شاور لے کر آفس کے لیے نکلتا اور رات کو واپس آتا۔ آج جب ہادی گھر واپس آیا تو اس کے بابا گھر آئے ہوئے تھے۔ وہ آتے ہی ہادی پہ غصہ ہونے لگے۔ ہادی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور تم ہو کے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ میں نے بولا نا بابا، میں کچھ کر رہا ہوں۔ آپ نے ابھی تو 1 لاکھ سے 5 لاکھ کر دیا ہے، اب میں اتنی جلدی پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں؟ تمہارے پاس تو بہت پیسے ہیں نا، مہینے کی سیلری لاکھوں میں آتی ہے، اور تم ہو کے مجھے 5 لاکھ نہیں دے سکتے؟ ویسے بابا، آپ کو 5 لاکھ کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سوال مت کرو ہادی، میں نے جو کہا ہے اتنا ہی کرو، کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ بابا، میں بھی آخر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ہر ماہ کبھی لاکھ کبھی 5 لاکھ لیتے ہیں، یہ سارے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، آخر میری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے دوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو بچپن میں تب آپ نے کبھی ہمیں اسکول کی فیس تک نہیں دی تھی، اب کیوں ہم پر حق جتانے آ جاتے ہیں؟ نہ جانے ہادی کو کیا ہوا تھا کہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے ساتھ سنجیدگی سے پیش آ رہا تھا، کیونکہ اس کا باپ جب بھی اس کے گھر آتا بنا کسی مطلب کے نہیں آتا تھا۔
صرف اور صرف پیسوں کے مطلب سے آتا۔ حمزہ اور عاشر کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہیں مجھے پیسے دینے ہیں تو دو، زیادہ مجھ سے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے بابا، آخر میں حرام کی کمائی نہیں کما رہا جو ہر مہینے آپ پہ لوٹاتا رہوں۔ کیا آپ کی نئی بیوی آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے؟ کیا آپ اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے جو ہر مہینے مجھ سے لینے آ جاتے ہیں؟ ہماری سگی ماں جس نے ہمیں آج تک پلٹ کر نہیں دیکھا، اور وہ آپ ہیں کہ ایک غیر عورت کے لیے مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ غیر عورت نہیں ہے، وہ ہادی ماں ہے تم لوگوں کی۔ ماں؟ کیسی ماں؟ اگر میں تم لوگوں سے پیسے لے رہا ہوں تو میں بھی مجبور ہوں، جان بوجھ کر یہ قدم نہیں اٹھا رہا۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے بابا جان، مجھے بتائیں۔ ایسی بھی کون سی مجبوری ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اگر تم پیسے دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کسی اور سے ادھار لے لوں گا، اور پھر ادھار دینے کے لیے میرے پاس ہی آئیں گے نا۔ اس لیے مجھے سچ بتا دیں۔ اگر سچ بتا دیں گے تو میں آپ کے لیے مدد بھی کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتا۔ اتنے میں شانزے چائے لے کر آئی تھی۔ انکل، آپ کی چائے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے بابا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ شاید آپ بھول گئے ہیں بابا، یہ میری وائف ہے۔ آپ نے خود ہی تو رشتہ کروایا تھا۔ آپ کو تو یہ تک نہیں یاد کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے بابا غصے میں شانت ہوتے ہوئے وہیں چیئر پر بیٹھے تھے، اور شانزے نے ان کے سامنے چائے اور کچھ لوازمات رکھے تھے۔ چائے ختم کرنے کے بعد اس کے بابا نے وہی سوال کیا، ہادی، کیا تم مجھے 5 لاکھ دو گے یا پھر میں کوئی اور دیکھوں؟ بابا، آپ کو 1 ہفتے تک 5 لاکھ دے دوں گا۔ ہادی ماتھے پر تیوری ڈالے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ شانزے ہادی کے پیچھے ان کے روم میں گئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان لگ رہے ہیں۔ آپ کے بابا کو کچھ ضرورت ہوگی نا؟ شانزے کی بات سن کر ہادی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ شانزے بابا کو ہماری بھی تو ضرورت ہو سکتی ہے نا، صرف ہمارے پیسوں کی ہی کیوں؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور کمانا شروع کیا ہے، بابا جب بھی ہمارے گھر آتے ہیں صرف اور صرف پیسہ وصول کرنے ہی آتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بابا کو ہم سے پیار کیوں نہیں ہوتا۔ شروع میں تو میں محسوس کرتا تھا کہ بابا کو پیسے دوں گا تو شاید ان کی شفقت جاگ جائے گی، لیکن ان کی شفقت کبھی بھی نہیں جاگی ہمارے لیے، اور ہم ہیں کہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمارے بابا خوش ہو جائیں، لیکن ہمارے بابا ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بابا اتنے پیسوں کا کیا کرتے ہیں اور آخر کہاں لے جاتے ہیں۔ ہادی، آپ پریشان مت ہو۔ شانزے نے نرمی سے اپنا ہاتھ ہادی کے کندھوں پر رکھا تھا۔ آپ کے تو بابا بھی ہیں نا، اگر ہیں تو تبھی آپ سے پیسے مانگتے ہیں نا۔ میرے پاس تو میرے ماں باپ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے باپ کی قدر کیا کریں۔ ہادی شانزے سے کہنے لگا کہ مجھے باپ کی قدر ہے، لیکن مجھے باپ کی شفقت کا اندازہ نہیں ہے۔ مجھے باپ کی شفقت بھی تو چاہیے۔ بچپن سے میں نے اکیلے ہی ہر مشکل سے لڑا ہوں۔ حمزہ اور عاشر کے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن میرے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ہادی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں کروں گی آپ کے لیے۔ ہادی نے شانزے کی طرف دیکھا تھا۔ جب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی تو وہ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی، اور آج وہ کتنی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ شانزے نے نرمی سے ہادی کی آنکھوں سے آئے آنسو صاف کیے تھے۔ پریشان مت ہو، اب اپنے بابا سے ان کے گھر کا ایڈریس معلوم کریں۔ آپ کہیں کہ جب میں پیسے دینے آؤں گا تو میں آپ کے گھر دینے آؤں گا۔ اگر ہم بھی تو ان کے گھر جا کر معلوم کریں کہ وہ پیسوں کا کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ ہادی کو شانزے کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا تھا، اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ اب وہ اگلی بار ایسے ہی اپنے باپ کے گھر جا کر ان سے پوچھے گا۔ تم تو بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ ہادی، آپ بھی تو چاہتے تھے کہ آپ کی بیوی بہت سمجھدار ہو جائے۔ آپ کو نہیں معلوم مجھے میرے ماضی نے کتنا ستایا ہے۔ اس ماضی سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں آپ کے ساتھ بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہوں، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی فیملی میں آگے بڑھ جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم عاشر کا بھی رشتہ کر دیں، اس کی بھی شادی ہو جائے۔ اس کی شادی ضرور کریں گے شان سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب وہ تھوڑا سا بزنس میں سیٹل ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ ابھی تو اس نے آفس جوائن شروع کیا ہے۔ بس تھوڑا اور وہ بھی میچور ہو جائے، کیونکہ گھر میں بیوی بچے ہوں تو گھر کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اور عاشر جس کو میں نے باپ بن کے پالا ہے، مجھے پتہ ہے میرا بھائی ابھی اتنا میچور نہیں ہوا ہے۔ ہادی، آپ کو سب کا کتنا خیال ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی تھی۔ کیا بچپن سے سارے دکھ اپنے اندر ہی رکھتے ہیں؟ اب تم آ گئی ہو نا شان سے، اب میں سارے دکھ تم سے ہی شیئر کیا کروں گا۔ شانزے مسکرائی تھی اور آہستگی سے ہادی کے کندھے پر سرک دیا تھا۔
ہادی نے آخر کار 1 ہفتے بعد پیسوں کا انتظام کر لیا۔ اس کے بابا بھی مان گئے تھے۔ انہوں نے ہادی، عاشر، حمزہ سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ دعوت دینے کے بعد اس کے بابا نے انہیں گھر کا ایڈریس بھی سینڈ کر دیا تھا۔ ہادی نے تیار ہو کر ان کے گھر کی طرف رخ کیا۔ ان کا گھر اتنا دور نہیں تھا اور ہادی سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ گھر تو ان کے گھر کے بالکل نزدیک ہے۔ اور اتنی دیر تک اسے اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ بہت جلدی میں ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ان کے بابا تو بالکل گھر میں اکیلے تھے، پھر انہیں پیسوں کی کس لیے ضرورت تھی؟ کھانا کھانے کے بعد ہادی نے اپنے باپ سے سوالیہ نظروں سے پوچھا، بابا آپ کی وائف نظر نہیں آ رہی؟ تو بابا نے ہادی کی طرف ایک دکھ بھری آہ سے دیکھا۔ ہادی، کبھی کبھار کچھ چیزیں سچ میں ہی چھپی رہنی چاہیے۔ نہیں بابا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی وائف کہاں ہے، اور آپ کی تو ایک بیٹی بھی تھی نا، وہ کہاں ہے؟ اگلے ہی پل بابا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ پچھلے کمرے کی طرف چلے گئے اور ویل چیئر پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید اس لڑکی کی عمر 12 سے 13 سال تھی۔ وہ ٹانگوں سے معذور تھی۔ اس کے بابا اس کے سامنے لے آئے اور کہنے لگے، عائشہ بیٹا، یہ تمہارے بھائی ہیں، اور ہادی، یہ تم لوگوں کی بہن ہے۔ تم پوچھتے تھے نا کہ میں اتنے پیسوں کا کیا کرتا ہوں؟ تو سنو، میں اس بچے کے علاج کے لیے تم سے ہر مہینے پیسے لینے آتا تھا۔ میں نے لوگوں سے بہت پیسے مانگ لیے تھے، میرے اوپر بہت قرض تھا، اس لیے میں نے پرانا گھر بیچ کر وہ قرض چکا دیا۔ اب میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا، لیکن میں تمہاری طرف اس لیے جاتا تھا کہ مجھے ایک مان تھا، ایک یقین تھا کہ تم مجھے اپنے در سے کبھی خالی نہیں بھیجو گے۔ اسی لیے میں اس بچے کے علاج کی خاطر تم سے پیسے لیتا تھا۔ یہ کہتے ہی ہادی کے بابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ ان کے بابا ہمیشہ سنجیدگی اور سختی سے ہی ان سے پیش آتے تھے، اور آج ان کے بابا یوں بکھری ذات لیے ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ہادی نے اٹھ کر بابا کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ عائشہ جو کہ ٹانگوں سے معذور تھی، سب کو دیکھ رہی تھی مگر لب خاموش تھے۔ 5 سال پہلے اس کی ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، صرف عائشہ کی وجہ سے کہ وہ اس معذور بچی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن میں باپ ہوں۔ بیٹیوں کے معاملے میں باپ بہت نرم ہوتے ہیں، ہادی بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں، اور میں نے اپنی بیٹی کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ میں بس اس کی زندگی چاہتا تھا۔ اب اس کی سرجری کے لیے مجھے 5 لاکھ کی ضرورت تھی، اس لیے میں تمہارے در پر آ گیا۔ تم مجھے شاید جوتے بھی مارتے تو میں پھر بھی تمہارے در پر ہی آتا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاش بابا آپ پہلے سب کے بارے میں بتا دیتے تو ہم ایک ساتھ رہتے، آپ کیوں اکیلے نہ ہوتے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بابا آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہادی نے نم لہجے میں کہا تو فاروق احمد سر جھکا گئے۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر اس کا بوجھ میں تمہارے ناتواں کندھوں پر ڈالتا تو ایک روز تم لوگ بھی مجھے چھوڑ دیتے۔ میں تم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ فاروق احمد اونچی آواز میں روتے ہوئے رخ پھیر گئے۔ وہ عورت کتنی صفاک تھی جس پر انہوں نے شدتیں لٹائیں، اور اس نے ہی انہیں ان حالات میں اکیلا چھوڑ دیا جب انہوں نے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سارے خاندان کے خلاف جا کر انہوں نے سفینہ بیگم کو اپنایا تھا۔ وہ بزنس کی دنیا کے بےتاج بادشاہ ملک ظہیر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ فاروق احمد سے شادی تو کر لی مگر نبھا نہیں سکی، اور وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ ان کے والد اس شرط پر ان کو جانے دیتے تھے کہ جب وہ بچے اور فاروق احمد دونوں کو چھوڑ دیں۔ اپنی عیش و آرام والی زندگی اور باپ کا پیار پانے کے لیے انہوں نے سب چھوڑ دیا۔ پہلے فاروق احمد کی محبت میں فرق آیا۔ ان کے گھر والوں کی مخالفت نے کبھی سفینہ بیگم کو بسنے نہیں دیا۔ رہی سہی کسر پر در پہ ہونے والے بچوں نے پوری کر دی، اور اس ماحول سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ جب ان کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور فاقوں تک نوبت آ گئی، بابا، تینوں بھائی اپنے باغ کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ شانزے نے عائشہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ، وہ آہستگی سے بولی۔ بیماری کی وجہ سے اس کا رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ ہادی نے جلدی سے پیسوں کا انتظام کیا اور عائشہ کی سرجری کروائی۔ جلد ہی عائشہ کی سرجری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ 1 ہی ہفتے کے اندر اندر ریکور کر جائے گی۔ ان کے بابا ہادی اور وہ لوگ اس کے گھر جا چکے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر کی زندگی لوٹ رہی تھی۔ وہ خوشیاں جو کئی سال پہلے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب واپس آ رہی تھی۔ شانزے کا خیال عائشہ بہت اچھے سے رکھ رہی تھی، اسے ہر طرح کی سہولت دیتی تھی، یہاں تک کہ عائشہ روز ورزش بھی کرتی تھی۔ اب عائشہ اپنے پیروں پہ چلنے لگی تھی۔
یہ سب دیکھ کر شانزے اتنی بیزی ہوئی کہ ہادی کو ٹائم دینا ہی بھول جاتی تھی۔ ہادی آج اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ شانزے، یہ کیا ہے؟ تم لوگوں کے کاموں میں مجھے بھول ہی گئی ہو۔ سوری ہادی، بس اب تو عائشہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج تم اور میں باہر ڈنر کرنے جائیں گے۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ابھی گھر والوں کے لیے کھانا بھی ریڈی کرنا ہے، ان کو آرڈر کرنے نہ دیتے، یا حمزہ عاشر خود بنا لیں گے، بس تم میرے ساتھ چلو۔ جلدی سے تیار کرواتے ہوئے اسے باہر لے آیا تھا۔ آج پھر جب وہ ریسٹورینٹ سے کھانا کھا کر باہر آ رہے تھے تو سفیان نے شانزے کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر شانزے آج اتنی میچور ہو چکی تھی کہ اس سے ڈرے بغیر شانزے نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، گھٹیا انسان؟ اب میں وہ بچپن والی ڈری ہوئی شانزے نہیں ہوں۔ یہ سب ہادی دیکھ رہا تھا۔ اور یہ میرا شوہر ہے، سمجھے؟ تم نے آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو تمہارا میں وہ حال کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ ہادی شانزے کی اس ہمت پر اش اش کر اٹھا۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ وہ شانزے میں اتنی قابلیت آ گئی کہ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تم پوچھو گے نہیں کہ وہ کون ہے؟ اس نے ہادی سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے جو بھی ہوگا بس تم اس کا منہ توڑ سکتی ہو، اور بس میں تمہارے میں یہی ہمت دیکھنا چاہتا تھا۔ شانزے مسکرائی۔ اگلے ہی پل ہادی نے نرمی سے شانزے کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ شانزے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہارے آنے سے ہمارے گھر کی ساری خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ وہ ہلکی سی شرمائی تھی ان کی باتوں میں۔ وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر والے کھانا کھا چکے تھے۔ عائشہ اور عاشر بیٹھے لان میں لوڈو کھیل رہے تھے۔ اب ان کی زندگی میں بس خوشیاں اور سکون ہی تھا۔